बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं। आज बड़ा कुछ कड़कती हुई खबरें हैं। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत शुरू हुई, बाबर सत्तार के बाद अब मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे जज, इन्होंने भी जो उनके खिलाफ बदनीयती की मुहिम जारी है उस पर तौहीन अदालत कार्रवाई का मुतालबा खत लिख दिया है। और आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह और काजी फायज के दरमियान माहौल में बड़ी शदीद तलखी, आमने सामने बिल्कुल आ गए। अतर मिनुल्लाह ने कहा 76 साल से झूठ बोल रहे हैं, खौफजदा हैं आप, सच क्यों नहीं बोलते, अदालत में अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करें। काजी फायज कहते हैं नहीं मानता, अगर ऐसा है तो आप घर चले जाएं। यहाँ तक बात हुई। पाकिस्तान बार कौंसिल ने फिर बराह रास्त नशरियात रोकने की दरख्वास्त भी की। इसके साथ साथ खान का वोट बैंक तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। तहरीक इंसाफ के लिए 2 अच्छी खबरें हैं। एक तो बजट के बाद जुलाई में शहबाज शरीफ की हुकूमत फारिग हो रही है। ये तहरीक इंसाफ को लाने की पूरी बातचीत जारी है। एक तीर से 2 शिकार हैं और अली अमीन गंडापुर का बड़ा अहम किरदार इसमें। अरब रियासत भी एक शामिल है। वजूहात क्या है और इस्टेब्लिशमेंट की सोच और मंसूबा, ये मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ तज्जिए की सूरत में। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस केस है, उसमें ने हाज़िरी से इस्तिस्ना मिल गया, किसी को सदर का इस्तिस्ना मिल गया, बरियत की दरख्वास्त 23 मई की नैब में, और गाड़ियाँ वही जिसमें बैठ के गए, और तहरीक इंसाफ पर हंसने की पाबंदी की भी बात हो रही है। अंदाज़ा करें। आरिफ अलवी साहब की जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात हुई, और इसके साथ साथ जो सोने तांबे और इसके जो बड़े बड़े ज़खायर के ख़रीदार, मांगे 50 अरब डॉलर थे, आगे 50 अरब, अरब मतलब अरबी जो है। और इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने गद्दारों को बेनकाब करने का फ़ैसला भी कर लिया। नवाज शरीफ को एक बड़ी शट अप कॉल भी मिली है। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ा बेख्तियार कर दिया ये। बल्कि सारी खबरें अभी आपने हाल ही में चौधरी गुलाम हुसैन साहब से मेरा एक इंटरव्यू ज़रूर देखा होगा। हमने उस पर डिस्कस किया था कि ये मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाब होगा। उसके अगले दिन आपने मखसूस नशिस्तों के हवाले से 77 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास वापस आई हैं। अब वहाँ पे बात यही थी कि अदालत से ये सारे मामलात दुरुस्त होंगे, और यहाँ तक देखें मामलात पहुँचे ही अदालतों की वजह से। आप इलेक्शन के दिन तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान छीनने से लेके पार्टी को तोड़ने तक अदलिया की मदद से सारी वारदात हुई, चाहे रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से लगाए हों, उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हों, ट्रिब्यूनल में केसेस हों, फॉर्म 47 हो, ये सारी के सारी खान के केसेस हो, सारे के सारे वारदात अदालतों से हुई। तो रिवर्स अदालतों के ज़रिए ही होगा, ये याद रखें। तहरीक इंसाफ के 40 से ज़्यादा ट्रिब्यूनल में केसेस लगे हुए हैं। 77 नशिस्तें ये जो मखसूस नशिस्तें, अब इसमें ऐड कर लें अगर वो 40 मिलती हैं ट्रिब्यूनल के फैसले पर, जो हाई कोर्ट ने भी, लाहौर हाई कोर्ट में आप देख लें, चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी जजेस का बेंच बनाने की बात की इस केसेस को सुनने के लिए। इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने कहा जी सिर्फ 2 फिलहाल रखेंगे। वो जानबूझ के इसे डिले कर रहे हैं क्योंकि जब तक उन्हें ग्रीन लाइट नहीं मिलती, मुज़ाकरात मुफाहमत मामलात हल नहीं होते, इस्टेब्लिशमेंट ग्रीन सिग्नल नहीं देती, उन्होंने जजेस की अप्रूवल उसी दिन देनी है, मंजूरी इसी दिन होगी, और फिल फॉर आपको ये फैसले नून लीग की नशिस्तें लेते हुए नजर आएंगे, तहरीक इंसाफ के हक में फैसले। और अभी पार्लियामेंट में तो अभी भी देखें तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, ये अचानक इनका मैंडेट वापस आ जाएगा। और पीपल्स पार्टी चूँकि अभी तक काबीना का हिस्सा नहीं बनी, ये लोग भी इंतजार में हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मुफाहमत के इस अमल का नतीजा क्या निकलता है। पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक ही दिलचस्पी है, बिलावल जरदारी इस मामले में वो किसी तरह इनका वज़ीर ख़ारजा बन जाए। पीपल्स पार्टी और बिलावल को ज़ाती इसमें फ़ायदा है, हुकूमत में और कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है हुकूमत चल नहीं सकती, काबीना का वो हिस्सा बनना नहीं चाहते। वो बजट का इंतज़ार कर रहे हैं, जुलाई का इंतज़ार कर रहे हैं और सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियती हुकूमत है वो इनके साथ हाथ मिलाने के लिए ताकि तैयार हो जाए, और बजट के बाद वो फैसला करें काबीना का मुकम्मल हिस्सा बनना है कि नहीं। 8 वजारतों की बात तो हुई, बिलावल की वजारत खारजा की बात भी, लेकिन यहाँ सबसे जो टेक्निकल बात, जो बड़ी अहम बात, जो तहरीक इंसाफ के लोगों को समझना है। देखिए, खान को 2 साल पहले ये कहा गया था कि आप 2 साल के लिए पीछे हट जाएं, माइनस हो जाएं, वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ का ले लेते हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी को लगाएं, जिसको मर्जी आप कहें, हम वज़ीर आज़म मानने को तैयार हैं, आप सिर्फ 2 साल के लिए साइड। खान ने कहा मेरा माइनस होना अगर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, मेरे नाम पर कांटा आपने लगाया है, अगर मेरी वजह से मुल्क के मसाइल हल होते हैं तो मुझे प्लान दें, मनसूबा दिखाएं, मुझे आपके ज़हन में क्या, मुझे कन्विंस करें, मुझे कायल करें, मैं माइनस होने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसा कोई मंसूबा नहीं था स्वाय बुग़्ज़ इमरान के। फिर उन्होंने इमरान खान को नायल किया, इलेक्शन से बाहर किया, पार्टी को बाहर किया, बल्ले का निशान छीना, पार्टी तोड़ दी, 9 मई करवाया। वजह सिर्फ खान माइनस होने पर तैयार नहीं था। अब ये लोग इस फार्मूले को इस तरह अमल दरामद करवाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लेकर आएँ, वज़ीर आज़म भी तहरीक इंसाफ का बनाएं, और ये आपको पार्लियामेंट में नजर आ सकता है। आप देखें, अपोजिशन लीडर अगर तहरीक इंसाफ का हो सकता है तो वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ का हो जाए, इसमें क्या मुश्किल होगी। खान तो जेल में, और जमहूरियत को आगे चलाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिद पर कि खान के बगैर हम तहरीक इंसाफ और मुल्क को चला के दिखाएंगे इस पूरे अमल को, ये अपनी अना के लिए
اور اپنے لیے فیس سیونگ کا راستہ بھی، لیکن اس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوگا۔ دیکھیں تحریک انصاف اگر حکومت میں آتی ہے تو عوام کی امید توقعات سب ان کی طرف ہوں گی۔ ابھی تو یہ حکومت میں موجود نہیں ہے، جب آئے تو کہیں گے لوگ ڈیلیور کریں آپ، اور ڈیلیور تو کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے خان کے، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ تو عہدوں کی لالچ میں، وزیر اعظم بننے کی لالچ میں، وزراء بننے کی لالچ میں سب لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے خان کی ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگ آپ کو اس عمل کی ابھی حمایت کرتے نظر آئیں گے، جمہوریت کو بچانے کے لیے اس عمل کا حصہ بنیں گے، جس کا نقصان پھر تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو ہوگا۔ خان کی ہدایات تو کلیئر ہیں، ان 3 جماعتوں سے کوئی مذاکرات نہیں، سمپل۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا دیکھیں چیئرمین کا عہدہ ہو، احتجاج کا معاملہ ہو، خان کی باتوں پر تو عمل نہیں ہوتا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کیوں مجبور ہے، وہ اس مرحلے کی طرف کیوں آنے پر آپ کو پتہ راضی ہیں؟ اس میں ان کی اپنی مجبوریاں، یہ بیٹھنا نہیں چاہتے خان کے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ایک تو آئی ایم ایف سے پیسے نہیں مل رہے، ایم ایف نے لٹکاتا جا رہا ہے۔ 24 اپریل کو معاہدہ ختم ہوا ہے، ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہوا۔ بنا پیسوں کے جو مہنگائی کا طوفان اور بربادی ملک کی ہے اس وقت، وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر انٹرنیشنل پریشر، امریکی الیکشن جس کا ہم بار بار ذکر کریں، بائیڈن حکومت اپنی آخری سانسوں پہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد ہے۔ اب ان کے لانچ کیے ہوئے جتنے مورے، نواز شریف، زرداری، سارے الیکشن چوری کر کے جو فارم 47 کے بنائے ہوئے ہیں، یہ بری طرح ناکام ہو گئے، ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور نہ کر سکتے ہیں یہ۔ اب عدلیہ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے بغاوت نظر آ رہی ہے، جو طاقتور ججز ہیں، دلیر ججز ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ سٹینڈ لے چکے ہیں، ان کے فیصلے بھی ابھی آپ کو مزید نظر آئیں گے۔ اور پھر ادارے کے اندر بھی اپنی تقسیم جو ہم بھول نہیں سکتے۔ یاد رکھیں بڑی تعداد میں لوگ سسٹم سے مایوس ہیں، آپ ان سے بات کر لیں آف لائن، آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ یہ تباہی بربادی کا لوگ کھیل روکنا چاہتے ہیں، خان کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کی جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے اب علی امین گنڈا پور کی کل بشرا بی بی سے ملاقات بھی ہوئی۔ اب وہ بشرا بی بی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پہ اثر انداز کر سکتی ہیں، جو کہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ خان پہ کوئی اثر انداز نہیں کر سکتا۔ بہرحال علی امین گنڈا پور کی 3-4 پہلے اہم ملاقاتیں عمران خان سے ہوئیں، پیغامات بھی علی امین گنڈا پور کے ذریعے بھیجتے رہے، لیکن خان اس چیز پر راضی نہیں ہے۔ اسے اب انہیں لگتا ہے کہ اگر بشرا بی بی اگر کنونس کرے خان کو، تو شاید خان اس مفاہمتی عمل پر راضی ہونے کو تیار ہو جائے اور تحریک انصاف کو حکومت میں آنے دیں، ان کے کیسز ختم ہوں گے، ان کے لوگوں کو جیل سے ہم نکالیں گے۔ بار بار خواتین کا خان کو بتایا جائے گا کہ دیکھیں جو اب حکومت تحریک انصاف کی لائیں گے اس میں آپ لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اٹارنی جنرل، عدالتوں میں، نیب میں، ایف آئی اے میں، پولیس میں، یہ حکومت آپ سے پیچھے ہٹ جائے گی، کیسز میں مارا ماری ختم ہو جائے گی۔ اور یہی فیس سیونگ کا راستہ ان کے لیے ہے۔ اور دیکھیں جنگل کے بادشاہ کو فیس سیونگ چاہیے، ان کی کیونکہ اپنی ویلیو آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ماضی میں آپ دیکھ لیں لوگ مقتدرہ اور اسٹیبلشمنٹ، محکمہ زراعت، خلائی مخلوق، اس طرح کے نام لیتے تھے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کھل کے لکھ رہے ہیں۔ پہلے عمر بندیال، قاضی فائز صاحب کی، عامر فاروق کی ہمت نہیں تھی نام، آج حالانکہ ان کے کمروں میں، بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوتے تھے، لیکن آج کمشنر چٹھا جیسے لوگ، قاضی فائز کے سامنے لوگ نام لے رہے ہیں، سب کھل کے بول رہے ہیں۔ تو وہ وقت دور نہیں، پاکستانی قوم بھی وہ نام لینا شروع کر دے گی سب کے، اور اسی لیے ایک فیس سیونگ سے بچنے کے لیے یہ محفوظ راستہ ہے، اسی میں انہیں لگتا ہے اس کی بھلائی ہے۔ اور اس میں انہیں نظر آتا ہے کہ ان کو جھکنا نہیں پڑے گا، کہ تحریک انصاف کے بیانیے پر بھی فرق نہیں پڑے گا، اور ریلیف بھی عدالتوں سے ملے گا، اور جس سے اب یہ سارا نقصان جس سے عدالتوں سے کروایا، دیکھیں نا کیسز تو سارے خان پر جو بنے عدالتوں نے بنائے ہیں نا۔ اب نواز شریف کے ہوتے ہوئے جس طرح خان کے ساتھ آپ کو ڈیل کے لفظ سے خان کو نفرت ہے۔ اب جو قربانی کی بات ہو رہی تھی وہ قربانی تو ہو چکی، اب اس سے تو کوئی پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے قائم رہنا خان کے لیے تو ممکن ہے، لیکن پارٹی کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ آپ کو اسی لیے احتجاجی جلوس اور جلسے نظر نہیں آتے۔ یہ لوگ کبھی بھی بالکل احتجاج نہیں کر سکتے اس طرح، جتنے مرضی، یہ آپ کے سامنے سارے معاملات۔ 8 فروری کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے جلسے، کتنے جلوس، ریلیاں، عوام کا دباؤ، یہ سب کچھ ہے۔ یہ تھوڑا بہت جو عوام نے دباؤ ڈالا اس سے ہو رہا ہے، لیکن کوئی سیریس ایفرٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ اس میں 2 ہی بڑی اہم آپشنز ہیں، اور وہ عمران خان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ ان حالات کو چاہیں تو بہتر کر سکتے ہیں اپنی شرائط پر، یاد رکھیں اپنی شرائط پر، کیونکہ پارٹی کے اندر دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، انہوں نے وہی دیکھا ہے اور وہی کام کر رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے، اس طرح مشرف کے دور میں ہر رجیم چینج آپریشن میں ہوتے ہیں، اور انہیں اس وقت پر ایکٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے، سلیپنگ سیل ہوتے ہیں۔ اس سارے پروسیس میں جو بڑی اہم بات، وہ عرب ممالک مدد کے لیے تیار ہے، اس کی میں آپ کو بہت بڑا ثبوت اور دلیل دیتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی خبروں کو 3 آپ ملا کے ذرا دیکھیں، 3 خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں، عرب دنیا کے کردار سے آپ اندازہ ہو جائے۔ پہلی، عرب امارات نے جنوبی افریقہ کو کروڑوں ڈالر کی آفر کی، تجارتی معاہدے آفر کی، شرط کیا رکھی کہ عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جو کیس ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کا، وہ واپس لے لیں، ہم آپ کو سونے چاندی میں لاد دیں گے، آپ کے ساتھ معاہدے کریں گے۔ اب عرب امارات ایک مسلمان ملک ہے، اور فلسطین بھی ایک اسلامی ملک ہے، جنوبی افریقہ ایک غیر اسلامی ملک جو مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہے، عالمی عدالت میں جا رہا ہے، لیکن خود مسلمان ملک عرب امارات
اسرائیل کی حمایت میں کر رہا ہے. اور یہ 2020 میں ان کا ابراہم اکارڈ معاہدہ ہوا تھا. اس کے بعد اسرائیل سے ان کے تعلقات بحال ہوئے اور پھر اس کے بعد بحالی کا یہ مشن تھا کہ یہ پھیلائیں گے اسلامی ممالک کے ساتھ. باقی انہوں نے بحرین سب کو شامل کیا تھا اس وقت. اب اس سے ملتی جلتی خبر جو عالمی عدالت کے حوالے سے امریکہ نے جو عالمی عدالت کو کہا کہ آپ نے اگر اسرائیل کے خلاف کارروائی کی تو نشان عبرت بنائیں گے، باقاعدہ خط لکھا. اب اسی عالمی عدالت میں پاکستان کو کلبوشن کے معاملے پر کان پکڑوا دیے گئے تھے. اب اس سارے معاملے میں آپ کو عرب دنیا کا کردار بتانا چاہ رہا ہوں. اسرائیل کو تسلیم کرنے میں یہ کس لیول پر چلے گئے کہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے کروڑوں ڈالر جنوبی افریقہ کو دینے پر تیار ہے. تو سوچے پاکستان کا کیا حال کریں گے، عمران خان کا کیا حال کریں گے، کیونکہ خان ایک واحد رہنما ہے جو اسرائیل کو نہیں مانتا، سر عام انکار کرتا ہے. وہ حامد میر، باجوہ، وہ ساری سٹیٹمنٹس ماضی کی آپ کے سامنے، وہ وقت میں ضائع نہیں کرتا. لیکن جنرل باجوہ جیسے لوگوں کو اس کے استعفے سے پہلے جتنے ایوارڈ ملے وہ عرب امارات سے انعامات دیے گئے اور خان پر جتنے معاملات بنے وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے. یہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل معاملہ ہے بہت بڑا. خان آج باہر ہوتا کس طرح کے بیان ہوتے ہیں آپ سوچ لیں. اب شام کو بھی، سیریا کو بھی وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ممالک کو بھی، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے اندرونی معاملات پہ بھی بات کروں. علی مین گنڈا پور نے بڑا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے نام پر جو سیاست ہو رہی ہے بڑا زبردست بیان دیا. اس نے کہا پارٹی کے اندر واردات ہے اور ان کے نام بھی بتایا کھل کش یاد. اور بڑی اچھی بات اس نے کی. یہ جتنے بھی لوگ لڑ رہے ہیں ووٹ پہ، یہ ان کے اگر تو ذاتی سیاسی اپنی سیٹیں ہوں نا، اپنا ووٹ بینک ہو، پھر تو یہ کہیں یہ سب خان کے نام پر جیتے ہوئے سارے کے سارے. ان لوگوں کو مل جل کر کام کرنا، ورنہ وہ ان کے نام ایکسپوز کرے گا، پبلک میں لائے گا، کیونکہ خان کے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ بڑی اہم خبر ہے. دیکھیں اسی طرح نون لیگ میں بھی یہی کام ہے. اب نواز شریف صاحب ابھی گندم سکینڈل کھولنے کے لیے انہوں نے کوشش کی. اب چونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے، انہیں لگتا تھا سکینڈل کی حکومت کا نہیں سوری، تو محسن نقوی انوار اللہ کاکڑ پر دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن جو آخری اطلاعات آئی، نواز شریف صاحب کو باقاعدہ طور پر شٹ اپ کال دے کے اس پورے عمل سے باہر نکال دیا اور کہا شہباز شریف خود ڈیل کرے. شہباز شریف اب چونکہ اس میں شامل ہے، الزامات بھی انوار اللہ کاکڑ پہ، محسن نقوی پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن نواز شریف کو باقاعدہ بے اختیار کیا گیا. اسی لیے نواز شریف نے اب اس کا چال کا وہ کاٹنے کے لیے 11 مئی کو دوبارہ پارٹی صدارت سنبھالنے کا فیصلہ، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بالکل ایک استعمال کیے وہ ٹیشو کی طرح انہیں پھینک دیا گیا ہے. اور اگر حکومت گرائی بھی گئی تو نواز شریف اب مدد نہیں کرے گا، یہ یاد رکھیے گا. اب عدلیہ کی اگر بات کروں، آج سماعت میں قاضی فائز جسٹس عطر مین اللہ آمنے سامنے باقاعدہ طور پر عطر مین اللہ عدلیہ میں مداخلت ختم کروانا چاہتے ہیں. اور یہ انہوں نے جو بات کی 76 سال کی مداخلت عدلیہ میں ہو رہی ہے، یہ 6 ججز کا معاملہ ہے. قاضی فائز خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے نہیں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. عطر مین اللہ نے باقاعدہ ریمارکس جب دیے تو قاضی فائز بیچ میں ڈٹ گیا. اس نے کہا اب میں آپ کی باتوں میں مداخلت کروں گا، آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہماری کریڈیبلٹی متاثر ہوئے. عطر مین اللہ نے کہا لوگوں کو سچ بتائیں، سچ سے نہ خوفزدہ ہوں. وفاقی حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے. اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں جنہوں نے نشاندہی کی ہے مداخلت کی، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور عطر مین اللہ نے تو پورا ایک نوٹ بھی جاری کر دیا. پچھلی سماعت میں کہا تھا 3 صوبوں کی ہائی کورٹ ہے، لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں ابھی سندھ کی طرف سے نہیں آیا، جب تک سندھ کی طرف سے نہیں آیا استعمال نہیں کریں گے. آج لائیو سٹریمنگ کے دوران احسن بھون جو ہے اس نے پاکستان بار کونسل کا جو سربراہ تھا، اس نے کہا یہ لائیو سٹریمنگ بند کریں. انہیں پتہ ہے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن قاضی فائز صاحب جو ہے معاف کیجیے، انہوں نے فرمایا نہیں یہ سوشل میڈیا پہ ایک گروپ کا پورا قبضہ ہے. وہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں تحریک انصاف سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے تو مجھے یہ لائیو ٹرانسمیشن کرنا پڑتی ہے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ قوم تو شکر گزار ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تاکہ ان کی قابلیت، ان کی نیت اور ان کی جو اصل حالات ہیں وہ قوم کے سامنے آ رہے ہیں. اب ججز کو مداخلت کے لیے دیکھیں نا، وہ احسن مون کہہ رہا تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی خود جج کر دے. عطر مین اللہ نے کہا جس کا جو کام سپریم کورٹ نہیں کر سکتی آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کے ایک جج سے امید کرتے ہیں وہ توہین عدالت کی کارروائی کرے گا ان لوگوں کے خفیہ اداروں کے خلاف. ان کی کہاں جرت ہے اتنی. اب دیکھیں جو باتیں یہ نجی محفل میں کر رہے ہیں، جو آف دا ریکارڈ کرتے ہیں، میرے خیال میں عوام کے سامنے نہیں کر دینی چاہیے. جس طرح قاضی صاحب دیکھیں انتخابی نشان بلہ چھیننے پر اپنی صفائیاں دیتے رہتے ہیں نجی محفل میں. ڈسٹرکٹ کورٹ اور لوور کورٹ میں ججز اس وقت جو ہے وہ واضح طور پر کھل کے اپنے کام میں مداخلت کی بات کرتے ہیں. انہیں سب کو آن ریکارڈ لانا چاہیے سارا. کل جس طرح القادر ٹرسٹ عامر فاروق نے کینسل کیا، سائفر کو لٹکایا جا رہا ہے، عدالتوں میں خان کو سزائیں جس طرح ہوئیں، جس طرح اب لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے پھر دوبارہ 3 MPO میں گرفتار ہوتا ہے، 2 سال سے جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی، یہ ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ دیکھ لیں قاضی فائز کے آنے کے بعد عدلیہ کی رینکنگ بدترین درجوں میں چلی گئی. یہ 2021 میں شور مچاتے تھے. اور ریاست کا نظام کیسے چل رہا ہے ابھی کچے کے ڈاکوؤں کا دیکھیں. بگٹی قبائل، اس کے ایک سردار ہے جلال خان، اس کے بیٹے عبد الرحمان کی اوریہ مقبول نے ٹویٹ کی، اس کا بیٹا انہوں نے مار دیا. شرق قبائل سے وہ کچے کے ڈاکوؤں کا لنک ہے.
جلال خان اپنے بیٹے کے بدلے کے لیے باہر نکل آیا. اب اندازہ کریں کچے کے ڈاکوؤں کی حمایت میں وہاں سردار تیگو خان تیغانی، MP شہریار شر شمشاد خان، یہ سارے کے سارے بگٹی سردار آگے معافی مانگنے. لیکن ظاہر اس کا بیٹا آپ کو پتہ نا ہمارا وہ تو نہیں چھوڑے گا. اب وہاں ابھی فی الحال تو فائر بندی ہوئی ہے، لیکن شر قبائل اور بگٹی قبائل کے درمیان اور کچھے کے ڈاکو، اندازہ کریں کہ یہ اس وقت بگٹی قبائل جو یہ رینجرز اور پولیس سے بھی بہتر انداز میں کچے کے ڈاکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ حالات ہے، ہماری ریاست نظر نہیں آ رہی ہے. کہنے کو ہم ایٹمی طاقت ہے، دنیا کی نمبر 1 ہے، اور یہ 450-500 ڈاکو نہیں پکڑے جاتے ہیں ان سے، نہ ادھر پکڑے جاتے ہیں، نہ کالعدم تنظیمیں کنٹرول ہوتی ہیں. اور نام دیکھیں جی بڑے بڑے، جی یہ کام صرف کیا تحریک انصاف کے لوگوں کو ہنسی بند کریں. عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے ان کی تو ہنسی بند کروا دینی چاہیے پرمنٹ. تو پابندی لگوا دیں کہ اس پہ تحریک انصاف کے لوگ اب ہنسیں بھی نہ، کیونکہ وہ ڈٹ گئے نا، وہ کھڑے ہیں، وہ باز نہیں آ رہے. عالیہ حمزہ کی ہنسی پہ، سنم جاوید کی ہنسی پہ نا بڑی تکلیف ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کوشش کریں ان کو ہنسنے نہ دیں، بس ان کی ہنسی سے تکلیف آتی ہے. بہرحال اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.